अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। बिलाशुबा मोमिन कामयाब ठहरे और ये वो लोग हैं जो अपनी नमाज़ों में खुशू से काम लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़कातों को अदा करते हैं, अपने मालों में से जो ज़कात है वो अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, ये वो लोग हैं जो लग़व बातों से एराज़ करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको डिस्कस नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ये वो लोग हैं जो ज़कात अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मोमिन वो लोग हैं, कामयाब वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय उसके जो अल्लाह ने उनके लिए जायज़ करार दिया है, वो उनकी बीवियां हैं या लौंडियां हैं। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इस पर इनके लिए कोई मलामत नहीं है। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक, और जो शख्स बीवी और लौंडी के अलावा कोई दूसरी राह तलाश करता है, फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग हद से बढ़ने वाले हैं, ज़्यादती करने वाले हैं। नाज़रीन किराम, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इस्लाम जैसी नेमत से नवाजा है। इस्लाम एक ख़ूबसूरत दीन है। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने का सलीका, तरीका और उसूल और ज़ाब्ते बताता है। फ़ायदा ये है मेरे और आपके ईमान लाने का कि जब हम ईमान ला चुके हैं कि ये दीन इस्लाम पाकीज़ा दीन है, ख़ूबसूरत दीन है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं हो सकती, इसमें सरासर फ़ायदा है, इसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं जो झूठी नहीं हो सकती, जो गलत नहीं हो सकती, जो नुकसान नहीं दे सकती। जब मेरा और आपका ये ईमान हो गया, बन गया, तो अब मेरे और आपके लिए फ़ायदा ये है कि आराम से आंखें बंद करके जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो हमें मालूम होना चाहिए ये फ़ायदे की बात है। जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए कि ये नहीं करना, मुझे और आपको मालूम है कि इसमें नुकसान है। ईमान का ये फ़ायदा है, मुझे फिर कोशिश नहीं करनी पड़ती, मुझे काविश नहीं करनी पड़ती, मुझे अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने पड़ते कि मैं ये कानून बनाऊं, ये फ़ायदामंद होगा, बाद में जाके पता चले नहीं इसने तो नुकसान दिया है, इसमें तरमीम कर दो, इसमें अवाम का रिएक्शन चेक करो, अवाम क्या कहती है, अच्छा फिर बदल दो। आज मुझे लगता है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है, मैं कानून साजी कर दूं, कल मेरी पोजीशन बदल जाती है, वही कानून मेरे ख़िलाफ़ हो जाता है, फिर मेरे लिए मुश्किल बन जाती है। सो अल्लाह के कानून में और इंसानों के बनाए हुए कवानीन में फ़र्क ये है कि जो इंसानों के बनाए हुए कवानीन हैं ये दीन नहीं है, इसलिए मेरा उन्हें मानना मुझ पर वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, इसलिए मैं उस पर तनकीद करता हूँ, इसलिए मेरा उस पर ख़दशा रहता है कि ये नुकसानदेह हो सकते हैं, ये मेरे मुआशरे को गिरा सकते हैं, ये मेरी ज़ात को गिरा सकते हैं, मुझे और मेरे मुआशरे और मेरे दीन को नुकसान दे सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो अल्लाह के कवानीन हैं, जो अल्लाह का दीन है, वो ऐसा है कि वो हर वक्त एक रहता है, वो बदलता नहीं है, उसमें आपको तब्दीली नहीं करनी पड़ती, उसमें आपको तरमीम नहीं लाना पड़ती, और सरासर फ़ायदा है, आज भी फ़ायदा है, और आप 60 साल के हो जाएंगे फिर भी फ़ायदा हो, 100 साल के हो जाएंगे फिर भी फ़ायदा है। सो जो अल्लाह ने कवानीन बनाए हैं ये मेरे और आपके लिए नेमत हैं कि मैंने और आपने उनको वैसे ही अपना लिया, और मैं और आप अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की रहमतों से हम इत्मीनान में हैं, हम सुकून में हैं। मुझे पता है कि मैंने अपनी समाजी और आइली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मुझे मालूम है मैंने निकाह करना है एक ख़ातून से और वो उससे मेरा बीवी का ताल्लुक़ होगा,
مجھے معلوم ہے، میرے دین نے بتایا کہ یہ تیری بیٹی ہے، اس کی میں نے پرورش کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، یہ میری رحمت ہے، اس سے میں نے محبت کرنی ہے، اس کی میں نے اچھی جگہ پہ شادی کرنی ہے، اس کو میں نے ہمیشہ پیار دینا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، میں نے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، اس کو میں نے معاشرے کا ایک اچھا انسان بنانا ہے، اس کو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان بنانا ہے، اور یہ کل کو اپنی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، میرے لیے یہ میرا بازو بن جائے گا۔ سو میں نے اس کی تربیت، میری بیٹیوں کی تربیت، یہ میرے ماں باپ ہیں، ان کا حکم سر آنکھوں پہ، ان کے احترام میں کسی بھی طرح کی کمی کی گنجائش نہیں ہے، مجھے غلط بھی لگے تو بھی احترام ہے، میں نے بات سے اختلاف بھی کرنا ہے تو میں نے احترام سے کرنا ہے، میں ان کو کہیں بھی یہ باور نہیں کروانا کہ آج میں آپ سے بڑا ہو گیا ہوں۔ یہ ہمیں دین نے بتایا ہے، ہمسایہ کیسا ہو، ہمسایہ سے تعلق کیسا ہو، لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہو، کاروبار کیسے کرنا ہے، سیاست کیسے کرنی، میں نے نہیں بنائے اصول، نہ آپ نے بنائے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں، اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم مطمئن ہیں۔ جب آپ آج قوانین بناتے ہیں تو پھر آپ پریشان خود بھی ہوتے ہیں، پریشان لوگوں کو کرتے ہیں، اور معاشرے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ایک حصے کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے، میں شروع کی آیات کو کے بعد والی آیات کو لے رہا ہوں جہاں سے میرا موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے، اب ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، مردوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مردوں کے جذبات، مردوں کی ضروریات اس خالق کے علم میں ہیں، اس خالق نے ان مردوں کی ضروریات کے مطابق وسائل اور اسباب پیدا کیے، وہ کھانے پینے کی ہوں، وہ جسم کی ہوں، وہ جنس کی ہوں، وہ جیسی بھی ضروریات ہوں۔ سو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ انسان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہاں آپ کی بیویاں اور لونڈیاں جو ہیں وہ اس کے لیے جائز ہیں۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اگر ان کا تعلق بیویوں کے ساتھ ہوگا تو یہ ملامت والی بات نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اگر یہاں سے ہٹ کے ہوگا تو یہ قابل ملامت ہے اور قابل مذمت ہے۔ اور فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے، وہ جو بھی ہو، وہ جیسی بھی ہو، فرمایا کہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں دین حنیف، دین متین عطا فرمایا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے، جو آگے بڑھنا ہوتا ہے، جو ارتقاء ہوتا ہے، وہ مغرب کی پیروی میں ہے، وہ شاید دین اس میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حالانکہ یہ پورا موضوع ہے اور میں انشاءاللہ کسی دن ذکر کروں گا کہ دین کہیں رکاوٹ نہیں بنتا۔ اگر آپ پڑھنے والے ہیں، اگر آپ نے پڑھ رکھا ہے، دین کو جانتے ہیں، دین کی فکر کو جانتے ہیں، اسلامی فکر سے واقف ہیں، تو کہیں بھی تمدنی اور معاشرتی ارتقاء اور ترقی کے خلاف نہیں ہے دین۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، آپ دین پڑھتے ہیں، آپ دین سنتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر آپ کی معیشت مضبوط ہو تو ایک دیندار کو کیا اس سے پریشانی ہے؟ اگر اس ملک سے کرپشن ختم ہو تو اس سے ایک دیندار کو کیا پریشانی ہے؟ میرٹ کا بول بالا ہو تو دیندار کو کیا پریشانی ہے؟ لوگوں کے پاس صحت کی اچھی سہولتیں ہوں، تعلیم کی اچھی سہولتیں میسر ہوں، تو دیندار کو یا دین کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ اور آپ اسلحے کے اعتبار سے آپ دنیا کو لیڈ کریں، آپ آگے بڑھیں، آپ کی لیبارٹریز، آپ اسلحہ بنائیں، جدید بنائیں، آپ کی فورس، آپ کی سرحدیں، آپ کی ملک کی سلامتی مضبوط ہو، تو اس میں دین رکاوٹ کیسے بنتا ہے؟ دین تو اس کی حمایت کرتا ہے ساری چیزوں کی۔ ہمیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے، ہم ترقی اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمیں مغرب کی جانب جانا ہے، ترقی وہاں ہے۔
بھائی مغرب نے جو ترقی کی ہے اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ہیں، اس کو کوئی برا کہے تو وہ بری نہیں بنتی۔ مثال کے طور پہ وہاں جو قانون ہے وہ جو بھی ہے، اگر اس کی پاسداری کی جاتی ہے، یہ قدر ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو کون برا کہہ سکتا ہے؟ اس کو آپ فالو کریں، آپ اپنے ملک میں قوانین کی پابندی کریں، اگر وہاں نسبتاً کرپشن کم ہے تو آپ کم کرنے کی کوشش کریں، وہاں لوگ مسکرا کے ملتے ہیں تو ہم مسکرا کے ملیں، وہاں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ وہ معاشرے ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اگر وہاں جھوٹ کم بولا جاتا ہے تو آپ اس پہ کوشش کریں کہ جھوٹ کم بولیں، وہاں اگر فراڈ نہیں ہوتا، ایک نمبر چیز بیچی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، تو آپ بنائیں بیچیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی ترقی ہوگی مغرب کی اخلاقیات کی پیروی کرنے میں، تو یہ بات نہ عقل کے ترازو میں پوری اترتی ہے، لاجک کے ترازو میں پوری اترتی ہے، اور نہ دینی ترازو میں پوری اترتی ہے۔ دین آپ کا ہے، اخلاق آپ کا ہے، اب آپ کا دین آپ سے یہ کہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نظام دیا ہے، آپ کا دین وہ نظام کھول کے بیان کر دے کہ اس میں یہ ماں باپ ہوتے ہیں، یہ بیوی ہوتی ہے، یہ بیٹی ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے، یہ خالہ ہوتی ہے، پورا بتاتا ہے، اور سب کے حقوق بتا دیتا ہے دین، اور بڑا خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے۔ آپ کو یہاں سے بھی محبت ملتی ہے، آپ کو یہاں سے بھی پیار ملتا ہے، آپ کو یہاں سے بھی آپ کو چار جنم پیار ملتا ہے، آپ کو حمایت ملتی ہے، آپ کو سپورٹ ملتی ہے، اللہ ماشاء، اگر کہیں کوئی مسائل ہیں تو۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کو مغرب یہ بتائے کہ نہیں، خاندان کچھ نہیں ہوتا، ایک جو فرد ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کی بات ماننے کی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی۔ بیٹی کون ہوتی ہے، بیوی کون ہوتی ہے، جہاں مرضی تعلق بنائے، جیسا مرضی تعلق بنائے، اور باپ جب بوڑھا ہو جائے تو باپ کو کیوں آپ بوجھ بنا لیں اپنے اوپر، اس کو اولڈ ہوم میں لے جائیں، اپنے سر سے بوجھ اتار دیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہے اور یہ جو معاشرہ ہے اگر یہ قابل تقلید ہے اور اس کے پیچھے چلنا چاہیے اور اس کو ترقی کہتے ہیں، تو پھر میری اور آپ کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم شعور کے ارتقاء کی طرف نہیں جا رہے، تنزلی کی طرف جا رہے، نیچے جا رہے ہیں، اوپر نہیں جا رہے۔ ہمیں اگر تعلیم یہ بتا رہی ہے اور یہ سکھا رہی ہے تو تعلیم کوئی اچھی چیز ہمیں نہیں بتا رہی۔ مغرب آپ سے اگر یہ کہہ دے کہ جو تعلق ہوتا ہے وہ نہ صرف بیوی سے ہی ضروری نہیں ہے بلکہ خاتون سے بھی ضروری نہیں ہے، وہ مرد بھی مرد سے تعلق بنا سکتا ہے، اور مغرب اگر آپ سے کہے کہ عورت کے لیے کہ ایک عورت کو مرد سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ عورت سے بھی تعلق بنا سکتی ہے، جس کو اصطلاح میں ہم جنس پرستی کہتے ہیں، تو کیا ہم یہاں بیٹھ کے اس معاشرے میں اس کی راہ ہموار کرنا شروع کر دیں گے کہ چونکہ مغرب یہ کہتا ہے، چونکہ مغرب کا یہ ماننا ہے، چونکہ اسی میں آزادی ہے، سو ہم نے بھی یہ کرنا ہے تاکہ ہم ترقی یافتہ ہو جائیں؟ اور اس کے مقابلے میں آپ کا دین کہتا ہو کہ جو بیوی کے علاوہ جائز راستے جو دین نے قرار دیے ان کے علاوہ اگر آپ تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ حد سے گزرنے والے ہیں، آپ کو دین زانی قرار دیتا ہو، آپ کے لیے دین سزا تجویز کر دیتا ہو، اور آپ ساری چیزوں کو پس پش ڈالیں اور آپ کہیں کہ نہیں چونکہ مغرب کہتا ہے، چونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو پرانے ہیں، میں تو آج کا پڑھا ہوا ہوں، مجھے تو بہت معلوم ہے، یہ تو بیچارے گھر رہتے ہیں، معاشرے کو تو میں جانتا ہوں، باہر کے حالات اور ماحول سے تو میں واقف ہوں، ان کو کیا پتہ ہے؟ اور دین کے لیے ہم یہ کہیں کہ مولوی صاحب کو کیا پتہ ہوتا ہے، مولوی صاحب کو کیا پتہ، ہم یہ کہہ کے پھر ہم مغرب جو کرتا ہے سو کرتے جائیں، کیا یہ ترقی کی علامت ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس تعلق کو، اس ہم جنس پرستی کو،
یہاں اس معاشرے میں یہ جس کو ہم مشرقی قدروں پر کھڑا ہونے والا معاشرہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کی توفیق سے جتنی بھی خرابیاں ہیں اس کے باوجود اسلامی قدروں پر کھڑا ہونے والا معاشرہ کہتے ہیں، اس میں اس چیز کو لانے کی کوشش اور تگ و دو ہو رہی ہے، راہ ہموار ہوتی ہے۔ کبھی آپ کی پارلیمنٹ میں بل آ جاتا ہے ٹرانسجینڈر کے نام سے، آپ نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، بات حقوق کی کرتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں جو خواجہ سرا ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، ان کو احترام نہیں دیا جاتا، حالانکہ وہ انسان ہیں، اور یہ بات درست ہے۔ آپ اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کو سامنے رکھ کے، اس کے پیچھے رہ کے جو آپ قانون سازی کرتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں کہ ایک خواجہ سرا جو ہے اس کو پوری طرح اجازت ہے کہ وہ اپنی جو جنس لکھوانا چاہے وہ قانون نادرا کے پاس جائے اور اپنی جنس جو چاہے لکھوا دے، جو جنس مرضی لکھوا دے، اور اس کے بعد اس کو ہر ادارے میں اسی طرح کنسیڈر کیا جائے گا۔ اگر اس نے خود کو مرد لکھوایا ہے تو مرد کنسیڈر کیا جائے گا، اگر عورت لکھوایا ہے تو عورت کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور بات یہاں نہیں رکتی، بلکہ یہاں تک جاتی ہے کہ ایک آدمی ٹرانسجینڈر نہیں ہے، خواجہ سرا نہیں ہے، لیکن وہ فیل کرتا ہے، اس کے احساسات یہ ہیں، کہنے کو وہ مرد ہے لیکن اس کے احساسات یہ ہیں کہ لگتا ہے کہ میں خاتون ہوں، اس کو لگتا ہے، سو وہ نادرا میں جائے اور جا کے اپنے آپ کو خاتون لکھوا لے، اور ایک خاتون ہے اس کا احساس یہ ہے، اس کو لگتا یہ ہے کہ میں مرد ہوں، وہ نادرا میں جائے اور جا کے مرد لکھوا لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ بات کریں خواجہ سرا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس معاشرے کا، اس کی بات کریں، اور پھر آپ اس کے پیچھے جو قانون سازی کریں وہ اس طرح کی کریں، اور آپ سمجھیں کہ آپ بہت سیانے ہیں، آپ سمجھیں کہ معاشرے کی قدروں کو آپ بکھیر دیں گے، ہلا دیں گے، اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ سو آپ اندازہ کریں اگر آج یہ قانون نافذ ہو جاتا ہے تو ہوگا کیا۔ ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں اور ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں، آپ نے اخبارات میں میڈیا میں سنے ہوں گے کہ جی وہ مرد مرد سے نکاح کر رہا ہے، عورت عورت سے نکاح کر رہی ہے۔ مغرب میں اس وقت دنیا کے 113 ممالک میں اس وقت ہم جنس پرستی قانوناً بالکل ٹھیک ہے، یعنی ایک مرد مرد سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت عورت سے نکاح کر سکتی ہے 113 ممالک میں، اور 76 ممالک ایسے ہیں، 76 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ قانون ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب 113 ممالک میں یہ ٹھیک ہے تو آپ کے بھی یہاں کچھ افراد ایسے ہیں جو مغرب زدہ ہیں، جن کو وہ معاشرہ من حیث المجموع وہ اچھا لگتا ہے، جیسے وہ ہیں آپ نے پوری طرح وہ بننا ہے، سو ان کی کوشش ہے کہ یہاں بھی آپ کریں۔ تو یہاں جب آپ اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جا کے لکھوا لیں، تو ایک مرد مرد سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو قانون ان کو کیا راہ دکھاتا ہے کہ ایک مرد یہ کہے کہ میرے تو احساسات خواتین والے ہیں، میرے جذبات تو مجھے یوں لگتا ہے کہ عورت والے ہیں، سو وہ جا کے نادرا میں اپنے آپ کو خاتون لکھوا لے اور پھر بعد میں اس مرد سے نکاح کر لے۔ نہ آپ کے قانون میں یہ ناجائز ہے، نہ کوئی اس پہ آواز بلند ہو سکتی ہے، نہ آپ کو کوئی عدالت پوچھ سکتی ہے۔ اب جب یہ قانون آیا ہے تو اس پہ اسلامی جماعتوں نے، اداروں نے بات بھی کی، افراد نے بات کی، جو سینٹ میں موجود تھے انہوں نے بات کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فوری طور پہ پھر ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں جی مولوی صاحب کو تو حقوق اچھے ہی نہیں لگتے، آپ اگر کسی کے حقوق کی بات ہو تو یہ آڑے آ جاتا ہے، یہ بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو وہاں جو سینٹ میں مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا نہیں ایسے نہ کریں، آپ یہ بل لے کے آئیں، اس بل کو پاس کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف یہ کریں آپ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں چھوٹی سطح پہ، کونسل سطح پہ، اس میں ایک ڈاکٹر ہو، اس میں ایک سرجن ہو، اس میں ایک نفسیات کا ماہر ہو، اس میں ایک چیف میڈیکل آفیسر ہو، مختلف 5 لوگوں کا ایک بورڈ بنائیں۔ جو اس بندے کا کلیم یہ ہے کہ اس کی فیلنگز بدل رہی ہیں یا وہ مرد سے عورت بننے جا رہا ہے، وہ ان کے سامنے چلا جائے، وہ اس کو 5 لوگ اس کو میڈیکلی چیک کریں، اگر وہ ہوتا ہے تو بالکل آپ کر لیں۔ اب یہ ترمیم ہے جو ایک ہمارے صاحب سینیٹر مشتاق احمد ہیں جنہوں نے یہ پیش کی
کہ آپ اور ان کے خواجہ سرا کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، مل کے کرتے ہیں، لیکن یہ جو راہ ہے اس راہ کو بند کرنے کے لیے یہ کام کر دیں کہ اب اس میں مشکل کیا ہے؟ یعنی ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہو کے آپ نے اگر مرد سے عورت بننا ہے یا عورت سے مرد بننے کے خواہش مند ہیں تو آپ پیش ہو کے بتائیں کہ میری یہ خصوصیات ہیں، پہلے یہ تھی اب یہ بدل گئی ہیں۔ وہ آپ کا چیک اپ کر کے آپ کو کہے گا کو سرٹیفکیٹ دے دے، آپ جا کے نادرا میں سرٹیفکیٹ جمع کرائیں، آپ بن جائیں۔ لیکن یہ ترمیم ہمیں اچھی نہیں لگی، ہم نے کہا نہیں یہ تو رکاوٹیں ہیں۔ سو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ بس جو کہہ دے وہ مان لیا جائے۔ اچھا یہ بل تھا، اس پہ بڑی لے دے ہوئی، اس پہ بات ہوئی، اور یہ بل ابھی بیچ میں ہے تو ان دنوں میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہے۔ ہمارے ہاں پوری ایک طرف سے نہیں، چاروں طرف سے یلغار ہوتی ہے جب آپ نے کوئی قانون سازی کرنی ہوتی ہے، جب آپ کو ایجنڈا لے کے آتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے ہوم ورک کرتے ہیں، ہوم ورک کے ساتھ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ راہ کیسے ہموار ہوتی ہے۔ اب آپ کے یہاں ایک فلم بننے جا رہی، بلکہ بن گئی ہوئی ہے، ایک فلم بن گئی جس کی کہانی یہ ہے کہ اس میں ایک شخص معذور ہے جس کے 2 بچے ہیں، محنت کش ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ باغی ہو جاتا ہے گھر سے، والد کی بات نہیں مانتا، بغاوت کر جاتا ہے، اور بغاوت کرتا ہے تو اس کی دوستی ہو جاتی ہے ایک خواجہ سرا سے، اور خواجہ سرا سے دوستی ہوتی ہے تو پوری فلم کی جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ اس پہ ہے کہ ایک لڑکے کی خواجہ سرا کے ساتھ تعلق اور دوستی۔ ابھی وہ فلم آئی نہیں، اس کے جو مندرجات جو سامنے آئے ہیں اور جو جن لوگوں نے دیکھی ہے تو اس پہ یہ ساری کہانی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ اس معاشرے میں ایک مرد کی ایک خواجہ سرا کے ساتھ دوستی سے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور پھر اس میں جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو یہ اکیلی نہیں آتی، جیسے میں نے کہا یہ ایجنڈا ہے، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ پھر آپ کا میڈیا ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں نے کل جب اب میرا ارادہ ہوا اس پہ بات کرنے کے لیے تو میں نے جا کے چیزیں دیکھیں تو آپ کا ایک بڑا گروپ ہے میڈیا کا، اس کا ایک بڑا اینکر ہے جو بال سے کھال اتارتا ہے، وہ اس کے رائٹر کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے ڈائریکٹر اور رائٹر کو لے کے بیٹھا تھا، اور اس بات پہ بین کر رہا تھا کہ اس پہ پابندی کو لگ گئی، اس پہ حکومت نے پابندی لگا دی کہ یہ اخلاقیات کے منافی ہے، اور پھر پریشر آنا شروع ہو گیا، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی 5 افراد کی کہ وہ اس کا ریویو کرے دوبارہ سے۔ 5 افراد نے ریویو کر کے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس کو ریلیز کرنے دیں، تو شاید 18 کو آج اس نے ریلیز ہونا ہے۔ سو سٹوری یہ ہے، پنجاب میں اس پہ پابندی ہے، پنجاب حکومت نے پابندی لگا دی، وفاقی نے اجازت دے دی، اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن سٹوری یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، یہ اینکر صاحب لے کے بیٹھے ہیں ڈائریکٹر کو اور رائٹر کو، اور ڈائریکٹر اور رائٹر کہتا ہے کہ دیکھیں جی ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہم بھی لاہور کے رہنے والے ہیں، ہم تو کوئی کمپین نہیں کر رہے، ہم لوگوں کے ذہن میں کوئی بات نہیں ڈال رہے، ہم کوئی راہ نہیں ہموار کر رہے، بلکہ ہم تو جو حقائق ہیں وہ بتا رہے ہیں، یہ اس ملک میں ہوتا ہے، سو جو ہوتا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں، اس کا امپیکٹ تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے اثرات تو نہیں ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ اثرات نہیں ہوں گے؟ یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ جب فلم آتی ہے، فلم دکھتی ہے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے، جب ڈرامہ بنایا جاتا ہے اور ڈرامہ دکھایا جاتا ہے تو اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ اگر نہیں ہوتے تو آپ کو میڈیا کا یہ جو پروگرام تھا یہ کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ کیوں پروگرام کیا اس پہ؟ آپ اس کی حمایت میں کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ آپ کے پروگرام کے بھی اثرات تھے، آپ اپنے پروگرام کے ذریعے پریشر ڈالنا چاہتے تھے، آپ راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اثرات نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں میں یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہوں، اس کے اثرات ہیں، اللہ کی توفیق سے اس کے اثرات ہیں۔ آپ کے بچے کو مووی دیکھتے ہیں، اس کے اثرات ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، اس کے اثرات ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے یہاں قتل ہوئے ہیں، اور جب انویسٹیگیشن ہوئی تو قاتل نے بتایا کہ میں نے فلاں فلم دیکھی تھی، اس میں وہ ایسے ہی شوٹ کرتا تھا، تو میں نے کہا میں بھی ایسے ہی شوٹ کروں گا،
آپ کہتے ہیں اثرات نہیں ہوتے؟ ہم نے دیکھا یہ ارطغرل جو بڑا معروف ہوا، جو اسلامی تاریخ پہ ڈرامہ بنا، ہمارے بچے اس طرح کی تلواریں پکڑ کے تو وہ اپنی ویڈیو بنواتے رہیں، اس طرح کے کارنامے کرنے کی کوشش کرتے رہیں. آپ کہتے ہیں اس کے اثرات ہی کوئی نہیں ہوتے، آپ حقائق بتاتے ہیں. تو وہی حقائق جو ہوتے ہیں سارے بتانے کے لیے نہیں ہوتے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقائق فلم کی صورت میں بتائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا تو پھر آپ بنا لیں فلم. اور اگر آپ کے ہاں قانون سازی، آپ کے ہاں اپنے بچوں کی تربیت جو والدین کی ذمہ داری ہے، جو ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے، جو اسکول کالج یونیورسٹی کی ذمہ داری ہے، جو میڈیا کی ذمہ داری ہے، آپ وہاں سے اگر وہ کر لیں تو آپ کو یہ حقائق نہ دکھانے پڑے. آپ حقائق دکھانے کی کوشش کریں یا آپ راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں. یہ دونوں صورتوں میں یہ اس معاشرے کے لیے، اس اسلامی معاشرے کے لیے، اسلامی قدروں کے لیے یہ تباہ کن ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دکھا دیں گے، آپ اس سے بزنس کما لیں گے اور آپ اس معاشرے کو اور دلدل کی راہ پہ دھکیل دیں گے اور آپ کہیں گے ہم نے تو ایک فلم بنائی تھی. اور پھر کہا جن لوگوں نے، جس کمیٹی نے اس کو اپروول دے دی، انہوں نے کہا آزادی اظہار رائے ہے. اللہ کے بندو، آزادی اظہار رائے ایک فرد کا ہوتا ہے یا پورے معاشرے کو تباہ کرنے کی بھی آزادی ہوتی ہے کسی شخص کے پاس؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے پاس یہ آزادی نہیں ہے کہ میں اسلام آباد جاؤں اور میں کہوں میں نے ریڈ زون میں گھسنا ہے، مجھے وہاں روک لیتے ہیں. بھئی میں اس ملک کا باشندہ ہوں، مجھے ریڈ زون میں جانے دیں. میں اس ملک کا باشندہ ہوں، مجھے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جانے دیتے آپ؟ میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیں. مجھے آپ نہیں جانے دیتے کیوں؟ اس لیے آپ مجھے بتاتے ہیں کہ میری آزادی جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی حد ہے، میں جہاں چاہوں نہیں جا سکتا. آپ نے یہاں ریڈ زون بنا دیے ہوئے ہیں اور اسلام کا کوئی ریڈ زون نہیں ہے. اسلام کی بات ہو، دین کی بات ہو، اسلامی معاشرے کی بات ہو، آپ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے ہے. قرآن آپ کا یہ کہے کہ لوطی عمل کرنے والا، اور آپ کو مثال دے کے سمجھائے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ عمل کیا تھا تو امطرنا علیہم مطرن، ہم نے پتھروں کی بارش برسا دی تھی. اسلام اتنا بڑا عمل بتائے اور آپ کہیں کہ آزادی اظہار رائے ہے. آپ کے نزدیک کوئی چیز ہی نہ ہو، معاشرے کی تباہی کی بنیاد رکھی جا رہی ہو اور آپ کہہ دیں کہ آزادی اظہار رائے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کو اس پوائنٹ سے بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جب چیز ڈسکس کر دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا تو پتہ چل جاتی ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ جب آپ نے جمعہ نہیں پڑھایا تھا تو ہمیں نہیں پتا تھا کیونکہ ایسی فلم آنے والی ہے، اب تو پتہ چل گیا، اب ممکن ہے کہ لوگ وہ بھی دیکھیں جنہوں نے نہیں دیکھنی تھی. یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی برائی کو اس لیے ذکر نہ کریں کہ وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا برائی کی طرف، وہ چلے جائیں گے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں باشعور لوگوں سے بات کرتا ہوں، میں دیندار افراد سے بات کرتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں. سستی، غفلت یہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ہو جاتی ہے. لیکن ایک شخص کو معلوم ہو کہ اتنا بڑا گناہ ہے اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں تو دیکھوں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا، میں راہ ہموار کروں گا، ایسا نہیں ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی، میرے بزرگ اویئر ہو جائیں کہ اس طرح کی چیزیں اس ملک میں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی. اور ہمیشہ جہاں اچھائی کی قوتیں ہوتی ہیں، جہاں لوگ اللہ کے دین کے لیے پیسہ لگاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنی صلاحیتیں دیتے ہیں، وہاں برائی کے لیے بھی لوگ صلاحیتیں بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں. برائی کی قوتیں موجود ہوتی ہیں، وہ اپنا زور لگاتی ہیں، وہ اپنی کوشش کرتی ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو دین کی قوت ہے، جو دیندار افراد ہیں، جو اس معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ رکھنا چاہتے ہیں، جو اس معاشرے کو اسلامی اور مشرقی قدروں پر رکھنا چاہتے ہیں،
وہ اپنا زور لگائیں، اور لگاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں لگاتے، ہم لگاتے ہیں۔ اور آج بھی اگر بات ہو کہ آپ اس ملک میں کون سا نظام چاہتے ہیں، 90% جو لوگ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ لوگ کہتے ہیں ہم اسلام کا نظام چاہتے ہیں۔ لیکن جو آپ کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں، چونکہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ نظام آئے، یہ اسلام کا نظام آتا ہے، جو فارغ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈرا کے رکھتے ہیں، طالبان آ جائیں گے، درندے آ جائیں گے، وحشی آ جائیں گے، مار دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب طالبان ہو یا کوئی گروہ ہو، جب وہ سویلین پہ اٹیک کرے گا، تو اس ممبر سے ہم نے بات کی ہے، اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کہ ایک جان کی قدر و قیمت ہمیں دین بتاتا ہے کہ ایک جان کو بلا وجہ لے لینا گویا کہ پورے معاشرے کو مار دینا ہے۔ تو اس کے خلاف آپ نے پروپیگنڈے کے لیے رکھ لیے۔ آج کہاں ہے وہ طالبان؟ اور ہم کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں اسلامی نظام کو، آپ طالبان کو نہ دیں، آپ خود تجویز کر دیں کہ یہ جو یہاں دینی افراد ہیں، یہ بڑے معتدل ہیں، ان کے حوالے کر دیں۔ آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ نام لیتے ہیں، آپ ڈراتے ہیں لوگوں کو، دین سے ڈراتے ہیں طالبان کا نام لے کے، اور خود آپ اس نظام کو لے کے آتے ہیں جو نظام اللہ کے مقابلے میں آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ قانون سازی کر دیں۔ اگر اکثریت پارلیمنٹیرین کی قانون سازی کر دیتی ہے اور وہ دین کے مقابلے میں ہے، اللہ کے مقابلے میں ہے، تو آپ کی یہ جمہوریت، آپ کا یہ نظام کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، چونکہ اکثریت نے کر دی ہے۔ سو اللہ کی توفیق سے جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا ممکن ہے، ہم اس پہ بات بھی کریں گے، ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اس طرح کی کوئی فلم ہو، کوئی ایکٹ ہو، یا کوئی تحریر ہو، یا کوئی میڈیا کا پروگرام ہو جو اسلام کے خلاف راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، جو برائی کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے گا، جو اسلامی قدروں کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی توفیق سے ہم کھڑے ہوں گے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے میرا یقین ہے آپ اس پہ بات کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد میں جو آپ کے دوست احباب ہیں، جو لوگ ہیں، ان میں یہ بات بتائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہم یہاں سے اس لیے بھی بات کرتے ہیں کہ جو پس پردہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سامنے آ جائیں، صرف وہ نعرے ہی نہ رہیں۔ آپ جب میڈیا سے ایک بات سنتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کا بچہ، نوجوان، وہ سنتا ہے کہ ایک پروگرام ہے، ایک ٹی وی چینل دکھاتا ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ یہ فلم بڑی اچھی ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے یہ بڑا اچھا ہے۔ کیوں؟ وہ کبھی بھی آپ کو نیگیٹو چیزیں نہیں بتاتا، وہ آپ کو وہ چیزیں لے کے آتا ہے جو اس کا شو پیس ہے، جو سامنے کی چیز دکھائی گئی ہے، جو پیچھے کے مقاصد ہے وہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ وہ تب اینکر ڈسکس کرتا ہے، وہ ٹی وی چینل تب ڈسکس کرتا ہے جب اس کے مفادات پر آنچ آتی ہے، پھر وہ بال سے کھال اتارتا ہے، پھر بتاتا ہے۔ اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کی حمایت کرنی ہو تو آپ اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جب آپ نے اس کی بات کو کاٹنا ہو، جب آپ نے اس کی بات کو رد کرنا ہو تو پھر آپ بات ہی نہیں کرنے دیتے، بیچ میں سوال اٹھاتے ہیں، بار بار سوال لاتے ہیں، آپ اس کو بات ہی نہیں پوری کرنے دیتے، اور آخر میں پھر آپ جو ایکسٹرو دیتے ہیں، اس کی گفتگو جب ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ بتاتے ہیں، آپ پھر نتیجہ خود نکال کے اینکر صاحب جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سو اس لیے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہو یا اس طرح کی کوئی فلم ہو، ہم آج بھی کہتے ہیں اسلام نے جو حقوق دیے ہیں، یہ نعرہ نہیں ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ خود پڑھیں، ہمیں بتائیں، ہمیں کہیں، ہم آپ کو لٹریچر مہیا کرتے ہیں، ہم آپ کو نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام نے ایک مرد کے حقوق کیا رکھیں، ایک عورت کے حقوق کیا رکھیں، خواجہ سرا کے کیا حقوق ہیں، بچے کے کیا حقوق ہیں۔ اگر آپ کا معاشرہ، اب مجھے بتائیں کہ کبھی کسی ممبر سے یہ بات ہوئی ہے کہ خواجہ سرا پہ آوازیں کسنے ہیں؟ یہ ہمیں اسلام نے کہا ہے کہ جو خواجہ سرا ہوگا اس پہ آپ نے آوازیں کسنے، اس کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کرنی ہے، یہ دین تو نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرتی برائی ہے، تو اس کو ممبر و محراب سے اس پہ بات ہو، آپ میڈیا پہ بات کریں، یونیورسٹی کالجز میں یہ بات ہو کہ وہ قابل احترام انسان ہیں، ان کے حقوق ہیں، والد اپنی اولاد کو بتائے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے اب یہ اچھا حق ہے، آپ تو راہ ہموار کرنے آئے تھے ان کے حق کی، آپ تو عشق دکھا رہے ہیں، یہ کون سا حق ہے؟ اگر آپ پوری فلم میں ایک ٹرانسجینڈر کا، ایک خواجہ سرا کا
عشق دکھاتے ہیں ایک مرد کے ساتھ تو یہ حق ہے، اس کو آپ حق کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اس برائی پر مہر لگا دی جو آج اس معاشرے میں موجود ہے، کہ آج کا خواجہ اسرا، اکثر جو خواجہ اسرا ہیں ان کا کاروبار یہ ہے، وہ مردوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں۔ آپ پورا عشق دکھا رہے ہیں تو گویا تو آپ تو اس برائی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ نے تو یہ بتانا تھا کہ نہیں، یہ برا راستہ ہے، یہ ٹھیک راہ نہیں ہے، صحیح راہ یہ ہے۔ آپ نے صحیح راہ بتانی تھی، تو ہم کہتے ہیں آپ ان کے حق کے دفاع کے لیے میدان میں ہیں۔ جب آپ اس کا عشق پوری 3 گھنٹے کی فلم میں دکھا دیتے ہیں تو آپ نے تو لوگوں کو بتایا ہے کہ عشق صرف خواتین سے نہیں ہوتا، یہ بھی ایک راہ ہے۔ آپ تو بچوں کو یہ سکھانے جا رہے ہیں اور آپ نام لیتے ہیں حق کا۔ سو اس معاشرے میں اللہ کی توفیق سے اس اللہ کا اور اس کے محبوب کا جو قانون ہے اور جو دین ہے، اسی پہ بات ہوگی۔ اور یہ دین خوبصورت دین ہے، یہ دین پاکیزہ دین ہے، یہ حقوق کا تحفظ کرنے والا دین ہے، یہ عزت اور احترام دینے والا دین ہے۔ یہ بیٹی کو عزت دیتا ہے، یہ بیوی کو عزت دیتا ہے، یہ ماں باپ کو۔ آپ کے جو صدر ہیں، آخری بات چونکہ وقت زیادہ ہو گیا، صدر صاحب کا میں نے کلپ دیکھا، وہ کہہ رہے تھے، ایک بات بتا رہے تھے تو کہنے لگے کہ میں نے ایک استاد تھے، میں پڑھتا تھا، مغرب کے کوئی استاد تھے، تو کہنے لگے کہ انہوں نے چھٹی کر لی یا چھٹی کی، آ کے بتانے لگے کہ یہ میرا ویکینڈ جو ہے نا یہ ضائع ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ کلپ مل جائے گا، آج کل میں نے آج دیکھا، تو کہنے لگے کہ میرا ویکینڈ ضائع ہو گیا ہے۔ تو ہم نے پوچھا استاد جی کیسے ضائع ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ میں نے والد جو تھے میرے، ان کو میں نے ایک اولڈ ہوم سے دوسرے اولڈ ہوم میں منتقل کرنا تھا، تو میرا دن ضائع ہو گیا ہے۔ آپ ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں؟ یعنی اسلام کہتا ہے کہ والد کو آپ سینے سے لگا کے رکھیں، بوڑھا والد یہ جنت کا دروازہ ہے، ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور اس دین کے مقابلے میں جو دین بوڑھے کا تحفظ کرے، بوڑھی ماں کا تحفظ کرے، پیدا ہوتی بیٹی کا تحفظ کرے، بیوی کو عزت دے، نبی کریم فرمائے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے بہترین ہوں۔ وہ دین، اس کے مقابلے میں آپ عشق لڑا کے، آپ بے حیائی پھیلا کے کہیں کہ ہم حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم ہونے بھی نہیں دیں گے اس اللہ کی توفیق سے۔ تو یہ آپ لوگوں کو باخبر رکھنے کے لیے ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ معاشرہ ایسی دلدل میں پھنسے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوششیں کرنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔